अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम व्यूज़ ऑनलाइन के साथ मैं हूं डॉक्टर हसन राना। 7 सितंबर 1974 को उस वक्त की मुंतखब पार्लियामेंट ने कादियानियों को मुतफ़िका तौर पर गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया और फिर उसके बाद 1984 में इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस के कवानीन बनाए गए, जिसमें कादियानियों को पाबंद किया गया कि वो किसी तौर पर भी अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर नहीं कर सकते, अपनी इबादत गाहों को मस्जिद की तर्ज पर नहीं बना सकते, अब कुफरिया अकायद पर मबनी अपने सो कॉल्ड मज़हब की तबलीग नहीं कर सकते और इसके अलावा मजीद और भी पाबंदियां आयद की गई। लेकिन हम ये देखते हैं कि कादियानियों ने आज तक इन कवानीन को भी नहीं माना और आइनी तरमीम जो है उसको भी नहीं माना और डंके की चोट पर वो पाकिस्तान में आइन और कानून को तोड़ते हैं। कादियानियों को पाकिस्तान में आइन और कानून का पाबंद बनवाने के लिए और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत पे पहरा देने के लिए पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कई ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो काम कर रही हैं। कुछ अर्सा कबल मेरे सामने चंद मुतालबात सामने आए एक ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जिसका नाम है तहरीक फ़िदायान ख़त्म नबूवत पाकिस्तान, जिन्होंने 14 मुतालबात जो हैं वो पेश किए हैं और मजमूई तौर पर इन मुतालबात में ये कहा गया है कि कादियानियों को मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में आइन और कानून का पाबंद बनवाया जाए। आज इसी अहम टॉपिक पे बात करेंगे। हम हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं तहरीक फ़िदायान ख़त्म नबूवत पाकिस्तान के मरकज़ी अमीर जनाब कारी मोहम्मद अफजल बाजवा साहब, उनके साथ तशरीफ़ फरमा है चौधरी कैसर महमूद कालू साहब जो कि तहरीक फ़िदायान ख़त्म नबूवत लाहौर के सदर हैं, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुमताज़ अहमद कालू साहब जो कि तहरीक फ़िदायान ख़त्म नबूवत लाहौर के जनरल सेक्रेटरी हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए। कारी साहब, सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा। माशाल्लाह आप तहरीक फ़िदायान ख़त्म नबूवत पाकिस्तान के मरकज़ी अमीर हैं। ये 14 नुकाती मुतालबात जो हैं ये मेरे सामने भी आए, आपने मुझे भी ये दिए पढ़ने के लिए, और इससे मुतल्लिक कॉन्फ्रेंस भी बल्कि आपकी अलहमरा में हुई, उसमें भी आपने ये मुतालबात पेश किए थे। जी जी। अच्छा, ये मैं पहला क्वेश्चन तो यही करना चाहूँगा कि ये इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? ये जो 14 नुकात हैं आपके कादियानियों के हवाले से, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के हवाले से, इसकी ज़रूरत क्यों आपको पेश आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, हम आपके बहुत ज़्यादा मशकूर हैं कि आप हक़ की आवाज़ को हमेशा उठाने के लिए कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको हक़ और सच पे कायम रहने की और दूसरों को इधर राग़िब करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आपका सवाल इंतहाई अहम है। हमारे मुल्क का नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। दो कौमी नज़रिया की जो बुनियाद है वो पाकिस्तान की बुनियादी दो कौमी नज़रिया है। बिल्कुल सही। तो चूँकि दो कौमी नज़रिया उतनी देर तक कामिल ही नहीं होता, मुकम्मल ही नहीं होता जब तक उसमें नबी करीम अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त व नमूस और ख़त्म नबूवत महफूज ना हो। बिल्कुल ठीक। ये मुल्क बना ही इसी चीज़ के लिए है। तो चूँकि झूठे मुदय्याने नबूवत में से बदतरीन झूठा मुदय्य नबूवत मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी, तो 74 के अंदर हमारे उलमा कायदीन मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमहुल्लाह और मुफ्ती महमूद साहब और दीगर तमाम जमातों के कायदीन उसमें मौजूद थे, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जुल्फ़कार भुट्टो साहिब, उनके सामने और दीगर काबीना के सामने अज़हर मिन अश-शम्स ये बात साबित कर दी गई कि कादियानी इनका दूर दूर तक इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो कि उस 74 में इनको गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया, और उसके बाद फिर 84 के अंदर इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस जो है ना वो बनाया गया। उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, जो आपने क्वेश्चन किया है यही क्वेश्चन उस वक़्त बनता था। सही, ठीक है जी। तो जो जवाब वो था वही जवाब अब है। चूँकि कादियानी दायरे इस्लाम से खारिज हैं, लिहाजा ज़रूरत इस अमर की पेश आई कि ये अपने आप को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर मुसलमान शो करके तो अपने कुफर को, जिंदका को, इर्तदाद को ये अपने तरीके से फैला रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं है जो कि होना चाहिए। हमारा मुतालबा ये है कि हम हर भूख दुख तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर रहने वाले पाकिस्तान के दुश्मन, नबी करीम अलैहिस्सलाम के दुश्मन, वो यहाँ दुश्मनी नहीं कर सकते, हम नहीं करने देंगे। सही सही। तो यानी ये जो आपके 14 मुतालबात हैं जी जी, इनका यानी अगर हम इसको सम अप करना चाहें तो इसमें ये कि कादियानियों को पाकिस्तान में आइन और कानून का पाबंद किया जाए, बस कवानीन मौजूद हैं, कवानीन मौजूद हो चुकी,
لیکن قادیانی کھلم کھلا اس قانون کو توڑتے ہیں, خلاف ورزی کر رہے ہیں. اس پہ امپلیمنٹیشن حکومت نے کروانا ہے, امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے, وہ ہونی چاہیے جی, بالکل صحیح. بس یہی ہے. اچھا کیسر صاحب, آپ ماشاءاللہ لاہور کے صدر ہیں تحریک فدائیان ختم نبوت کے. کیسر صاحب یہ بتائیں کہ قادیانی جو ہے نا وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ جی جو لوگ ہمارے خلاف کام کرتے ہیں نا, یا جو تحفظ ختم نبوت کا کام کرتے ہیں, وہ مولوی ہیں یا مولویوں کے پیچھے لگ گئے ہیں, بلکہ وہ ان کو صاحب وہ کہتے ہیں یہ مولوی کہہ کے ان کو بلاتے ہیں. اچھا تو آپ مولویوں کے پیچھے لگ گئے کہ مولویوں کو آپ نے پیچھے لگایا, آپ اس کام کی طرف کیوں آئے اور اس طرف کس طرح متوجہ ہوئے تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے, رد قادیانیت کے حوالے سے؟ جی سب سے پہلے تو رانا صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس پہ بولنے کا موقع دیا. یہ مولویوں کا کام نہیں ہے, یہ تو بیسیکلی ہر مسلمان کا کام ہے. تحفظ ختم نبوت تو ہر مسلمان کا کام ہے. تو جو بھی مسلمان ہو اس کے لیے یہ اپنا قادیانیت پہ کام کرنا چاہیے. تو یقین کریں ہماری تو جو ٹوٹل جو لوگ ہیں, آپ تو ایک مسلمان ٹھیک ہے, قاری صاحب ہمارے سرپرست ہیں تو وہ ساتھ چل رہے ہیں, ہماری تو ٹوٹل ٹیم ہی جو ہے وہ کوئی بھی اس میں مولوی نہیں ہے. کوئی بزنس مین ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ اس کے لیے کام کر رہے ہیں. تو یہ ہر انسان کا کام ہے کہ تحفظ ختم نبوت پہ کام کریں. الحمدللہ. اچھا ممتاز صاحب, آپ جنرل سیکرٹری ہیں تحریک فدائیان ختم نبوت لاہور کے. اچھا یہی کویشچن میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آپ اس طرح متوجہ کیوں ہوئے, اس کی اہمیت کس قدر ہے کام کرنا, یہ بھی کچھ بلکہ ہماری آڈینس کو بتائیں کہ تحفظ ختم نبوت کی اہمیت کتنی ہے, کام کرنے کی اس وقت کتنی ضرورت ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور اس کے بعد نبوت ختم ہو گئی. اب جب نبوت ختم ہوگی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ دین مکمل ہو گیا, تو اس کے بعد قیامت تک تمام جو مسلمان ہیں, جو کلمہ گو ہیں, جو کلمہ حق کے ساتھ کھڑے ہیں, ان ساروں کو اس پہ پیرا دینا چاہیے. اور اس میں صرف علماء دین کو نہیں لے کے چلنا چاہیے, جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں, ہمارے جو پروفیسر ہیں, ہمارا جو میڈیا ہے, الیکٹرانک میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے, ساروں کو اس پہ پیرا دینا چاہیے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اگر ہم اس پہ پیرا نہیں دیتے تو ہمارا تو ایمان ہی مکمل نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہماری محبت ہے وہ چھوٹے بچے سے لے کر بوڑھے تک اور ہر مرد و عورت کے درمیان ایک جیسی ہے. جب بھی کوئی اس نازک چیز کو چھیڑے گا تو وہ ہمیں اپنے سامنے کھڑا پائے گا, اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر بالکل قیامت تک انشاءاللہ پورا پیرا دیں گے. ہمارے جو نئی نسل ہے, جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں, جو ہمارے طلباء ہیں, طالبات ہیں, ان ساروں کو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو گائیڈ کریں اور ان کو بتائیں کہ ہمارا دنیا میں آنے کا اصل مقصد ہے کیا. ٹھیک ہے نا جی, یہ بیسیکلی یعنی جو ہماری نئی ینگ جنریشن ہے اس کے ایمان کا تحفظ ممکن ہو سکے. خیر صاحب, آپ سے میں یہ کویشچن کرنا چاہوں گا کہ یہ 14 نکات جو ہیں, مطالبات جو ہیں, یہ تو ہیں, اس میں سے ظاہری بات ہے کہ ہماری جو پروگرام ہے اس کا بھی ایک ٹائم ہے, اس میں سے وہ کون سے مطالبات ہیں جو آپ سمجھتے ہیں سب سے امپورٹنٹ ہیں اور جن پر فوری آپ چاہتے ہیں کہ عمل درآمد ہونا چاہیے؟ تو ویسے تو یہ تمام ایسے ہیں جن پہ عمل درآمد ضروری ہے, لیکن فوری طور پہ آپ کون سے سمجھتے ہیں؟ سب سے جو پہلی بات ہے ڈاکٹر صاحب وہ یہ ہے کہ اسلام, پاکستان اسٹیٹ, یہ اقلیتوں کے حقوق کے ہم محافظ بھی ہیں, ان کو ان کے حقوق باہم پہنچانا چاہتے بھی ہیں. کوئی عالم, کوئی مذہب, دین اسلام تو اتنا وسیع ہے, سمندر اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. دین اسلام کے اندر وسعت ہی وسعت ہے. اسلام نے اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا ہے, کرائٹیریا جو ہے نا وہ بتایا ہے. تو قادیانی یہ اقلیت تو ہیں لیکن خود کو اقلیت تسلیم نہیں کر رہے. ٹھیک ہے جی, جب یہ خود کو غیر مسلم اقلیت تسلیم ہی نہیں کر رہے تو پھر آئینی طور پر ان کو اقلیتوں کے حقوق نہیں دینے چاہیے. نمبر 2 ہمارا مطالبہ یہ ہے, ان کو کلیدی اسامیوں سے فوری طور پر ہٹایا جائے. تمام سرکاری ادارے جتنے بھی ہیں کلیدی اسامیوں سے ان کو ہٹایا جائے. یہ حقدار ہی نہیں ہے, نہ آئین پاکستان کی روح سے, نہ یہ شرعی روح سے.
کیونکہ آئین اور قانون کو مانتے نہیں ہیں، آئین کو، شریعت کو، قانون کا ان کا تعلق ہی نہیں ہے، لہٰذا ان کو اس سے فوری طور پر ہٹایا جائے۔ یہ ہمارے مطالبات وہ ہیں جو آئینی اور شرعی مطالبات ہیں۔ نمبر 3 ہمارا مطالبہ ہے کہ قادیانی، ہر کسی کا کوئی نہ کوئی شاعر ہوتے ہیں، شناخت ہوتی ہے، جس طرح فلاں مسیح، فلاں سنگھ آگے ہوتا ہے نا، تو جب کوئی سنگھ لکھتا ہے تو پتہ چلے اس کا سکھ مذہب کے ساتھ تعلق ہے، مسیح ہے تو اس کا عیسائیت کرسچینٹی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو قادیانیوں کے جب نام ہی مسلمانوں کی طرح کے ہیں تو پھر کیسے پتہ چلے گا؟ دھوکہ، یعنی دھوکہ ہے، فراڈ ہے، دجل ہے۔ لہٰذا اس دھوکے اور فراڈ کے خلاف دیکھیں، آئے دن جی فلاں دکان، فلاں جگہ، فلاں پروڈکٹس، اس پہ چھاپا پڑ گیا، کیوں جی وہ اصل نہیں ہے، وہ نقل ہے، وہ فراڈ ہے، وہ جی یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ملاوٹ ہے۔ تو یہ تو سراسر ملاوٹ دین میں ڈال رہے ہیں، تو یہ کیسے مسلمان چلنے دیں گے؟ لہٰذا قادیانیوں کو بونڈ کیا جائے، اور جتنی یونین کونسلز کے اندر ریکارڈ ہے اور ریونیو محکمہ جات کے اندر ریکارڈ ہے، وہاں سے ان کا سارا جو ہے نا وہ ڈیلیٹ کیا جائے، اور از سر نو یہ اپنے نئے ناموں سے آئیں جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یا یہ اسلام میں آئیں۔ اگر انہوں نے اسلامی نام رکھنے شوق ہے تو پھر اسلام میں آئیں، ٹھیک ہے جی، بصورت دیگر یہ اسلامی ناموں کے حقدار نہیں ہے، ان کو روکا جائے۔ اور اسی طرح ہمارا مطالبہ ہے کہ توہین رسالت کے جن مجرموں کے خلاف جرم ثابت ہو چکے ہیں ان کو سزائے موت دی جائے، سزاؤں پہ عمل درآمد کروایا، سزاؤں پہ عمل درآمد کروایا جائے۔ بالکل صحیح۔ اچھا کیسر صاحب، آپ سے ابھی پروگرام سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی، تو اس سلسلے میں آپ کیا مطالبات پیش کرنا چاہتے ہیں؟ میری آپ کے پلیٹ فارم سے یہ ریکویسٹ ہے، حکومت پاکستان سے بھی، گڑی شو لاہور میں اگر آپ روڈ سے گزرے تو وہاں جو ان کی مطلب ان کا جو مجواڑا آپ کہہ سکتے ہیں، تو وہاں پہ وہ مسجد کے طرز کے منار بنائے ہوئے ہیں، بہت بڑا منار ہے۔ تو ہمارا حکومت وقت سے یہ مطالبہ ہے کہ اس کو فی الفور مسمار کیا جائے۔ یہ آئینی اور قانونی مطالبہ، آئینی اور قانونی جائز مطالبہ، جائز مطالبہ، اس میں کوئی ناجائز ہے کوئی، بالکل۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ قادیانیوں کے خلاف آئینی ترمیم اور قوانین موجود ہیں، اور پھر ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو آئین اور قانون کا پابند بنایا جائے، تو یہ تو آئینی قانونی مطالبہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن قادیانی جو ہے وہ ہمیں کہتے ہیں جی آپ ایکسٹریمسٹ ہیں، جی ٹھیک ہے۔ ممتاز صاحب یہ بتائیں کہ قادیانی، ہم جب یہ مطالبات کرتے ہیں تو قادیانی ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی آپ انتہا پسند ہیں، آپ ایکسٹریمسٹ ہیں، کیا یہ جو مطالبات ہیں جی ٹھیک ہے یہ کیا انتہا پسندانہ سوچ کی عکاسی کرتے ہیں؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جب 7 سپٹمبر 1974 میں ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا تو یہ سارے ہمارے جائز مطالبات ہیں۔ میری اس میں ایک چھوٹی سی عرض ہے کہ کسی بھی معاشرے میں جو تبدیلی آتی ہے نا وہ گراس روٹ لیول سے آتی ہے۔ ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں پلے گروپ، نرسری، پریپ سے لے کر ایم فل پی ایچ ڈی تک، ہمیں اپنے سلیبس میں ختم نبوت کے اوپر باقاعدہ ایک چیپٹر رکھنا چاہیے، اور اس کے اوپر جو ٹیچرز ہیں وہ ان بچوں کو پڑھائیں اور ان کو بتائیں کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور جو آخری نبی ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ان کی ختم نبوت کے اوپر ہم نے پہرا دینا ہے۔ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، اور ہمیں ان بچوں کو، جب چھوٹے بچوں کو یہ ہم بتائیں گے تو وہی بڑے ہو کے تو کوئی اسمبلی میں جائے گا، کوئی جوڈیشری میں جائے گا، کوئی اچھے کسی ادارے میں چلا جائے گا، کوئی میڈیا میں چلا جائے گا۔ تو جب ان کے نالج میں یہ چیزیں ہوں گی تو یہ جو باریک واردات یہ ہیں پھر ان کا جو ہے نا کلا کما ہو جائے گا۔ ان کو پھر باریک واردات ڈالنے سے پہلے 100 بار سوچنا پڑے گا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ اور قاری صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ اگر یہ کلمہ حق کی طرف آنا چاہ رہے ہیں تو بسم اللہ آئیں، اور یہ مسلمانوں والے نام رکھنا چاہ رہے ہیں تو رکھیں، لیکن ان کو پھر دائرہ اسلام میں داخل ہونا پڑے گا۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک بات ہے۔ یعنی اگر وہ اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کی طرز پہ بنانا چاہتے ہیں، جی اگر وہ عید الاضحیٰ پہ قربانی کرنا چاہتے ہیں، اگر اپنے نام مسلمانوں جیسے رکھنا چاہتے ہیں تو پھر وہ اسلام قبول کر لیں۔ اسلام قبول کر جی اچھا قاری صاحب، آخری سوال میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے اور منکرین ختم نبوت کے تعاقب کے حوالے سے
علماء کرام کو کوئی ایک میسج اگر آپ دینا چاہیں جی جی خاص طور پہ؟ دیکھیں علماء کرام ظاہری سی بات ہے کہ کام کر بھی رہے ہیں، جی جی کام الحمدللہ کر رہے ہیں اور پہلے بھی کام کیا ہے الحمدللہ. لیکن جو ہمارے خصوصاً نوجوان طبقہ ہے علماء کرام کا، ان کو ذرا اس طرف متوجہ میں چاہوں گا کہ آپ کریں ذرا. ڈاکٹر صاحب دیکھیے، علماء کرام کا معاشرے کے اندر ریڑھ کی ہڈی جیسا کردار ہے. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چن لیتا ہے نا، کام وہی کرتا ہے. صحیح. اپنے اندر اخلاص پیدا کیا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو ہمارا روحانی تعلق ہے، رشتہ ہے. اقبال رحمہ اللہ نے کہا تھا نا، آبرو ماز نام مصطفیٰست، در دل مسلم مقام مصطفیٰست. تو ہمارا تو سارا کچھ ہے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو علماء کرام جو لوگ کچھ تھوڑے سے ہیں، ہمارے ہر فیلڈ کے اندر لوگ ہوتے ہیں جو طمع نفسانی، اور طمع نفسانی کی وجہ سے بندے کے اندر ڈر ہوتا ہے، وہ طمع نفسانی سے باہر نکلیں، للہیت کا لبادہ اوڑھیں، لباس پہنے، ملبوس ہوں للہیت سے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کی ختم نبوت پر پہرا دینے کو اپنی اولین ذمہ داری سمجھتے ہوئے وہ اپنے خطبات جمعہ کے اندر کم از کم جو ہے نا، ہر جمعے کے اندر آخر پہ 1-2 منٹ ضرور گفتگو کریں. جو قادیانیت کا دجل ہے، فتنہ ہے، اس کو لوگوں کے سامنے بیان کریں. اور اس میں ہمارے سیاستدان ہیں، ہمارے حکمران ہیں، بالا افسران ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ علماء کے ساتھ ساتھ ان سب کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے. جتنا کسی کا معاشرے کے اندر زیادہ رسپیکٹ فل ہے، اس پہ اتنی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عزت و نموس بالخصوص ختم نبوت پہ اور اسلامی جو لاز ہیں ان کے اوپر وہ خود بھی عمل کرے اور دوسرے لوگوں کو بھی راغب کرے اور عمل کروائے اور پہرا دیں. آپ کا بہت شکریہ جی پروگرام جوائن کرنے کے لیے. بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اسی طرح کے مزید انفارمیٹیو پروگرامز دیکھنے کے لیے KTV آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے. ڈاکٹر حسن رانا کو پروگرام ویوز آن لائن سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.